तकरीबन शाम 4 बजे का वक्त था। बिया अपने कमरे में सो रही थी जब सबाहत बेगम इसके कमरे में आईं। अब उठ भी जाओ बिया, और कितना सोना है। सबाहत बेगम की बातों का बिया पर कोई असर न हुआ। जब सबाहत बेगम ने दोबारा इसे कहा, बिया उठो, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। सबाहत के कहने की देर थी, बारिश का सुनकर बिया ऐसे उठ बैठी जैसे जाग ही रही थी। हैं, बारिश? याहू! बिना कुछ सुने वो बाहर लॉन में चली गईं। हाय अल्लाह जी, कितनी ठंडी ठंडी बारिश है। अभी वो बाहर लॉन में बारिश एंजॉय करने में बिजी थी जब अरहम की गाड़ी घर के गेट से अंदर दाखिल हुई। अरहम, जिसे सफदर साहब ने किसी अहम बात करने के लिए बुलाया था, वो गाड़ी के अंदर से बैठा लॉन में खड़ी लड़की को हैरत से देख रहा था। इसे बारिश भी पसंद है, वाओ। चश्मा उतार कर एक तरफा मुस्कुराहट लिए वो इसे आंख भर कर देख रहा था। अरहम जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, मुलाजिम छतरी लिए अरहम के पास आया। सफदर अंकल कहाँ हैं? एक रौबदार अंदाज में अरहम ने मुलाजिम से सवाल किया। अरहम साहब, वो अंदर स्टडी रूम में आप ही के मुंतजिर हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ये कहकर अरहम बिया की तरफ मतवज्जा हुआ। वो अब तक बारिश में भीगने में मसरूफ थी कि उसे खबर ही नहीं हुई कि कोई इसे इतनी हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। अरहम अब तक खड़ा उसे ही देख रहा था जब मुलाजिम दोबारा आया। बिया बीबी, आपको बड़े साहब स्टडी रूम में बुला रहे हैं। मुलाजिम की आवाज़ पर बिया की नज़र गेट पर खड़े गाड़ी पर गई, फिर सामने खड़े अरहम पर गई। वो एकदम से सीधी होकर खड़ी हुई। तो तुम्हें बारिश पसंद है? अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इसकी ये दिलकश मुस्कुराहट से बिया की फिर से बीट मिस हुई थी। आखिर वो कितना प्यारा लग रहा था यूं मुस्कुराते हुए। बिया बिना कुछ कहे वहां से अंदर अपने कमरे में जाने लगी जब अरहम ने इसका हाथ पकड़ा। सुनो, आज एक और बार कहकर दिखाओ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। बिया अरहम की बात पर नजरें झुका गई। आखिर उसे कितनी शर्म आ रही थी अरहम से। कहो ना प्लीज, सिर्फ एक बार, वरना इस दिन वाली बात याद है ना? अरहम इसके करीब आने लगा। बिया इसकी इस हरकत पर इसे आंखें खोलकर घूरने लगी, जिस पर अरहम मुस्कुराया। अरहम, हाथ छोड़ो मेरा, कोई देख लेगा। बिया ने इससे दूर होते हुए कहा, तो देखने दो, मंगेतर हूं तुम्हारा। अरहम और भी ज्यादा करीब आ गया था। बिया को इसकी नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। अरहम प्लीज छोड़े मुझे। बिया ने इल्तिजा भरी नजरों से इसे देखा, जिस पर अरहम थोड़ा हैरान हुआ। ओह, अब इतने प्यार से कह रही हो तो चलो छोड़ देता हूँ। अरहम ने उसका हाथ छोड़ा। वो भागकर सीढ़ियां अबूर करते हुए कमरे में चली गई। अरहम इसकी स्पीड चेक करके मुस्कुराया था। बिया कमरा लॉक करके तेज तेज सांसें लेने लगी। ये क्या हो गया है मुझे? कहीं मुझे सच में इससे प्यार तो नहीं हो गया? बिया ने आंखों पर हाथ रखकर आखिरी अल्फाज मुस्कुराते हुए खुद से कहे थे। वो जल्दी से बात चली गई थी क्योंकि पूरी भीग चुकी थी, और सफदर साहब ने भी इसे किसी अहम बात करने के लिए बुलाया था। इस वक्त अरहम और बिया दोनों स्टडी रूम में मौजूद थे जब हमदानी साहब ने दोनों को बैठने का कहा, और दोनों ने सवाल किया, मुझे तुम दोनों की शादी के बारे में बात करनी है। क्या तुम दोनों राजी हो? अगर हाँ तो कुछ ही दिनों में तुम दोनों की डेट फिक्स कर देंगे। बिया इस बात पर हैरान थी कि हमदानी साहब भी शादी के लिए राजी हो गए। अरहम ने बिया को देखते हुए कहा, अंकल मुझे कोई एतराज नहीं है। कल मेरे डैड पाकिस्तान आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जो आप लोगों का फैसला है मैं उसमें राजी हूँ, और शायद अनाबिया को भी बड़ों के फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा। हमदानी साहब ने अरहम की बात सुनकर बिया को देखा। जी बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं है। हमदानी साहब और अरहम मुस्कुराए थे बिया की बात पर, और कहीं ना कहीं अंदर ही बिया भी खुश थी उनके फैसले पर। ठीक है, फिर वहाज अब्बास साहब की आते ही मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। अंकल, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं बिया को आज शाम डिनर पर ले जा सकता हूँ? अरहम ने बिया को देखते हुए हमदानी साहब से पूछा, जिस पर हमदानी साहब बिया को देखने लगे, जो आज पहली बार खामोश खड़ी थी। हमदानी साहब समझ चुके थे बिया उनके हर फैसले पर अब मुकम्मल तौर पर राजी हो चुकी है। हाँ बेटा, ज़रूर ले जाना। हमदानी साहब की बात पर अरहम ने बिया को आंख मारी थी, जिस पर बिया मुस्कुराई थी। अरहम ने पहली बार उसे अपने लिए मुस्कुराते हुए देखा था। दोनों ही दिल से एक दूसरे के लिए राजी थे। ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फरीहा की बात पर अलीज़े ने चीखते हुए इससे पूछा, जिस पर फरीहा हंसने लगी। काम डाउन जानू,
ابھی بس انگیجمنٹ ہی ہوئی ہے، شادی نہیں۔ فریحہ علیزے کو ارحم کی منگنی کا بتا چکی تھی، جو سن کر علیزے غصے سے لال ہو رہی تھی۔ یار ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو کسی کو منہ ہی نہیں لگاتا، پھر یہ منگنی کیسے کر لی اس نے، وہ بھی اپنی پسند سے؟ علیزے نے بے یقینی سے کہا۔ فریحہ اس کی حالت پر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری۔ اچھا شادی نہیں ہوئی اس کی؟ سوچتے ہیں کچھ ایسا جس سے وہ دونوں الگ ہو جائیں۔ فریحہ نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو صحیح کرتے ہوئے کہا، جس پر علیزے حیران ہوئی۔ مگر کیسے؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کیا کوئی پلان ہے؟ فریحہ کی آنکھوں میں شیطانی صاف جھلک رہی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تاریخ دہرائیں گے ہم، فریحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر علیزے بھی مسکرانے لگی تھی۔ نہ جانے اب یہ دونوں مل کر کیا کرنے والی تھیں۔ شہریار بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بچہ تمہارا نہیں ہے، یہ سب سازش ہے اس عنایہ اور اس کے کزن شاہ زیب کی۔ تم اسے چھوڑ چکے ہو، اس لیے وہ تمہاری زندگی برباد کرنے اور تم سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اس دن مال میں وہ دونوں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے؟ کوئی بھی دیکھ کر بآسانی بتا سکتا ہے کہ ان کے بیچ کچھ چل رہا ہے، مگر تمہیں تو اپنی کزن سے زیادہ اس غیر لڑکی پر بھروسہ ہے۔ مت بھولو شہریار، تم کیا کچھ کر چکے ہو اس رات۔ اگر اب تم نے اس عنایہ کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑا تو اچھا نہیں ہوگا، میں سب کو بتا دوں گی تو انہیں اس رات میری عزت۔ شہریار عالیہ کو عنایہ کی بات بتا چکا تھا، جسے سن کر عالیہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، اس لیے اب ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس، اپنا جھوٹ چھپانے کا، اور وہ راستہ تھا شاہ زیب اور عنایہ پر الزام لگا کر شہریار کا دل برا کرنا۔ وہ جھوٹے آنسوؤں سے رو رو کر شہریار کو اپنے بس میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اف عالیہ، رونا بند کرو پلیز، میں کون سا تمہیں چھوڑ رہا ہوں؟ شہریار نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی والے انداز میں کہا۔ تمہارا کیا بھروسہ، محبت میں اندھے ہو کر تم چھوڑ بھی دو گے؟ میں نکاح میں ہوں تمہارے، 1 ہفتے بعد شادی ہے ہماری، اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو میرے ڈیڈ پر کیا گزرے گی؟ پہلے ہی وہ دل کے مریض بن چکے ہیں، اگر انہیں پتہ چلا تو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ شہریار، عالیہ نے شہریار کو ایموشنل بلیک میل کیا، جس پر شہریار اس کی باتوں میں آ بھی گیا تھا۔ مجھے پورا بھروسہ ہے تم پر، مگر پھر بھی اگر وہ بچہ میرا ہوا تو میں اسے عنایہ سے لے لوں گا، اور اگر وہ بچہ کسی اور کا ہوا تو پھر اس کی سزا عنایہ اور شاہ زیب کے ساتھ وہ بچہ بھی بھگتے گا۔ شہریار کی بات سن کر عالیہ کو تسلی ہوئی کہ اب ان کا رشتہ سیف ہے، جبکہ شہریار عنایہ سے ملنے چلا گیا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے اس کے ساتھ، اور اگلے ہفتے شادی ہے میری۔ شہریار عنایہ کو یہ سب بتا کر اس پر پہاڑ توڑ گیا تھا، مگر اب بچے کا کیا؟ کیا تم نہیں اپناؤ گے اسے؟ کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے؟ شہریار اس کی تمام باتوں کو اگنور کرتا اپنی چال چلنے کا سوچ رہا تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اور میں تمہارے بابا سے ملنے کے لیے تیار ہوں، اور تم سے نکاح کے لیے بھی راضی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ عنایہ اس بات پر خوش ہوئی تھی کہ شہریار راضی ہو گیا تھا، مگر شرط کا سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیسی شرط؟ دیکھو عنایہ، میرا نکاح ہو چکا ہے عالیہ سے، اور اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنا لوں اور اپنے گھر اپنی بیوی کی حیثیت سے لے جاؤں تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اس کے بعد اگر تم کہو گی تو میں عالیہ کو بھی چھوڑ دوں گا۔ شہریار اسے باتوں میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ جو کہنے والا تھا وہ سن کر عنایہ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ کہیں شہریار، کیسی شرط؟ تمہیں ابورشن کروانا ہوگا۔ عنایہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، شہریار سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے جو شاید کہیں نہ کہیں مگر شہریار کو چبھ رہے تھے۔ دیکھو میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، مگر عنایہ، میں اپنے والدین کو یہ حیثیت کیسے بتاؤں گا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ انہیں یہ پتہ چلا تو وہ کبھی بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے، اس لیے تمہیں ایسا کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک ہو سکیں۔ مگر شہریار، آپ سے نکاح کرنے کی اہم وجہ یہ بچہ ہے، اور آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں اسے ہی ختم کر دوں؟ شہریار عنایہ کی بات پر ہنسنے لگا۔ سچ میں اصل وجہ یہ بچہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے شادی نہیں کرتی، مجبور نہ ہوتی؟ کیا بات ہے عنایہ، یہ مت بھولو کہ اس بچے کے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم پھر بھی میرے ہی پاس آتی، کیونکہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد تمہیں کوئی بھی نہیں اپنائے گا، اس لیے بات مانو اور ابورشن کروا لو۔
کچھ دیر سوچنے کے بعد عنایا اس بات پر راضی ہو گئی، کیونکہ واقعی وہ اتنی بدنام ہو چکی تھی کہ اسے کوئی نہیں اپناتا۔ اس لیے وہ شہریار کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ شہریار اپنے مقصد میں آدھا کامیاب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل شام میرے ساتھ ہاسپٹل چلنا، میں ایک ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کر چکا ہوں۔ جب تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی پھر میں تمہارے بابا سے ملوں گا اور نکاح کی بات کروں گا۔ شہریار پہلے کی طرح آج عنایا سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور عنایا اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ ارحم اور بیا کی ڈیٹ فکس ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں بیا کافی بدل گئی تھی۔ وہ اب ارحم کے بہت زیادہ کلوز آ چکی تھی۔ وہ دونوں اکثر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے تھے۔ فریحہ اور علیزے کافی بار انہیں ایک ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھ چکی تھیں، مگر انہیں ارحم کا پتہ تھا کہ اگر ان دونوں نے پبلک پر کوئی تماشا بنایا تو ارحم ان کا کیا حشر کرے گا، اس لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھیں۔ آج بھی ارحم اور بیا ساتھ ہی سمندر پر گئے تھے۔ بیا ارحم کی گاڑی کے فرنٹ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ارحم کھڑا سامنے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ سمندر کی لہریں اس خاموش لمحوں میں شور مچانے کی وجہ بن رہی تھیں۔ ارحم، بیا نے پیار بھرے لہجے میں ارحم کا نام لیا، جس پر ارحم بیا کے برابر آ بیٹھا۔ کہیں ارحم کی جان، ارحم نے بھی پیار سے اس کو کہا، جس پر بیا مسکرائی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ سو پوچھو، ارحم نے بیا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ بیا کی بات پر ارحم مسکرانے لگا۔ اتنا کہ اگر تم کہو تو بھی تمہیں نہ چھوڑوں۔ میں اتنا کہ اگر تم جان مانگو تو میں خود کو تمہارے لیے قربان کر دوں۔ اتنا کہ اگر میری گردن پر تلوار بھی رکھ دی جائے تو بھی میں تمہارا نام لے کر مسکرا کر مرنے کو تیار ہو جاؤں۔ بیا آنکھوں کو جھپکائے بنا ارحم کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ ارحم اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور کتنا بھروسہ ہے تمہیں مجھ پر؟ بیا نے ایک اور سوال کیا۔ اتنا کہ اگر یہ پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو پھر بھی میں تم پر بھروسہ کروں گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ بیا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، I love you ارحم، I love you too my شیرنی۔ کیا تھا وہ شخص؟ کتنی محبت کرتا تھا وہ بیا سے، کتنا اعتبار کرتا تھا وہ بیا پر۔ شاید اب بیا بھی اس کو بے حد چاہنے لگی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے ساتھ، لیکن ڈر یہ تھا کہ کہیں تقدیر ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دے۔ آپ کو پتہ ہے زین، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ خوش ہیں کہ سوچ ہے ہماری، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنی دوست کو خوش دیکھ کر اور بھی زیادہ خوش ہو گئی تھی، جبکہ زین بھی ارحم کے لیے دل سے خوش تھا۔ صحیح کہا تم نے، اب دیکھو نجی محبت میں کتنی طاقت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، آج وہ دونوں ایک دوسرے پر جان مارتے ہیں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، زین نے ہانیہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، کیا تمہیں پتہ چلا کہ بیا اس لاکٹ سے کیوں نفرت کر رہی تھی؟ ہانیہ زین کے سوال پر خاموش سی ہو گئی۔ زین اسے چپ دیکھ کر پھر سے پوچھنے لگا، بتاؤ ہانیہ پلیز، آخر کیا بات ہے؟ زین، کچھ ماضی کی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں بتا سکتی، پلیز چھوڑیں یہ سب۔ یہ کہہ کر ہانیہ کپڑے چینج کرنے چلی گئی، جبکہ زین ماضی کا سن کر چپ ہو گیا۔ شاید کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا، خیر چھوڑو۔ ابھی وہ خود کلامی کر رہا تھا جب ہانیہ بلیک کلر کی نائٹی پہن کر باہر آئی۔ زین اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اف بیگم جی، قیامت لگ رہی ہو۔ ہانیہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی جب زین جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ ہانیہ اس کی حرکتوں کو نوٹ کرتے ہوئے بلینکٹ میں خود کو مکمل چھپا گئی۔ اب اتنی بھی سردی نہیں ہے بیگم جی جتنی آپ فیل کر رہی ہیں، زین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ چکا تھا اب جو بھی ہو جائے ہانیہ اس کو پاس آنے کا موقع نہیں دے گی، اس لیے وہ چپ چاپ آ کر برابر میں لیٹ گیا۔ تقریباً 10 منٹ تک جب زین کی بالکل بھی کوئی آواز نہ آئی تو ہانیہ زین کو سوتا ہوا سمجھ کر بلینکٹ سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک دم سے زین نے اس کو اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ زین، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں پلیز، ہانیہ نے چیخ کر کہا۔ آپ کو کیا لگا بیگم جی کہ میں سو گیا؟ مطلب میری وائف آج تو آفت لگ رہی ہے اور میں ایسے کیسے سو سکتا ہوں؟ زین نے کہتے ہوئے ہانیہ کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ پہلے تو ہانیہ اسے دور ہٹانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی، مگر پھر ہمت ہار کر خود کو مکمل زین کے حوالے کر گئی۔ محبتوں کا یہ سلسلہ ساری رات جاری رہا۔ ان کی زندگی ان کی سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے جینے کی وجہ بن چکے تھے، مگر کمی تھی تو بس ان دونوں کے جینے کی ایک اور وجہ کی،
جو شاید جلد ہی پوری ہونے والی تھی۔ انایا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتی ہو؟ میں تمہیں یہ گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ شاہ زیب مسلسل اسے سمجھانے میں لگا ہوا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک غلطی کر رہی تھی، آخر وہ کیوں خود کو شہریار کی مرضی کے مطابق چلا رہی تھی؟ ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ شیزی پلیز آپ مجھے اس ایڈریس پر لے چلیں، وہ وہیں پر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ شاید آج بھی شاہ زیب کی کسی بات کی انایا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہ پھر سے تمہیں دھوکہ دے کر تو پھر تم کیا کرو گی؟ شاہ زیب نے پہلی بار سخت لہجہ اختیار کیا تھا، جس پر انایا کو کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ لیے گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ یا اللہ پاک، میری انایا کے ساتھ مزید کچھ غلط نہ ہونے دینا۔ کیا غلطی ہے اس بچے کی جو شہریار اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے؟ شاہ زیب کس درد میں جی رہا تھا، یہ بات انایا شاید کبھی محسوس بھی نہیں کر پائے۔ انایا کی ہر تکلیف انایا سے پہلے شاہ زیب کو محسوس ہوتی تھی۔ وہ کس قدر اذیت میں تھا، شاید اللہ پاک ہی جانتا تھا۔ شاہ زیب اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا، وہیں پر شہریار بھی انایا کا منتظر تھا۔ انایا کو آتا دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ شیزی، میری کال کا انتظار کرنا آپ۔ انایا، اب بھی وقت ہے، مت آؤ اس کی باتوں میں۔ شاہ زیب انایا کو اب بھی سمجھا رہا تھا، مگر وہ کہاں سننے والی تھی اس کی۔ شیزی، آپ دعا کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ گاڑی سے نکل کر شہریار کی طرف جانے لگی۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کاش تم اس کی بجائے مجھ سے محبت کر لیتی انایا، میں تمہیں بہت پیار دیتا، کبھی تمہاری خوبصورت آنکھوں میں آنسو تک نہ آنے دیتا۔ وہ کس بے بسی سے انایا کو جاتے دیکھ رہا تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا، مگر اسے بے حد تکلیف ہوتی تھی جب وہ شہریار کے ساتھ انایا کو دیکھتا تھا۔ جب بھی وہ انایا کو دکھ میں دیکھتا، خود کو اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا تھا۔ تم آ گئی انایا، چلو ڈاکٹر افشاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ انایا کا ہاتھ پکڑ کر وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر افشاں سے مل کر کچھ کہتا ہوا وہ وہاں سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ ڈاکٹر بڑی حیرت سے انایا کو دیکھ رہی تھی۔ تو مس انایا، کیا آپ راضی ہیں اس کے لیے؟ ڈاکٹر افشاں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر انایا کے آنسو نکل گئے تھے۔ جو بچہ اب تک دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، انایا کو اس سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ وہ کرتی بھی کیا، وہ مجبور تھی۔ اس نے بنا کسی کو بتائے شہریار کے کہنے پر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب آپ کو اتنی محبت ہے تو کیوں اٹھا رہی ہیں یہ قدم؟ آپ چاہیں تو منع بھی کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر افشاں انایا کو روتا دیکھ کر اس کے پاس آئیں اور اسے چپ کروانے لگیں۔ مگر جو بھی تھا یہ تو ہونا ہی تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد انایا شاہ زیب کے ساتھ گھر آ گئی تھی، مگر شہریار اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے انایا کی کال ریسیو کی، جس کا مطلب انایا اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ ماشاءاللہ، بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے میری عالیہ۔ سمرین بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کی بلائیں لی تھیں۔ عالیہ، جو لال رنگ کا شرارہ پہنے فل میک اپ کیے شادی ہال کے برائڈل روم میں موجود بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس کی اور شہریار کی بارات تھی۔ تھینکس موم، آپ بھی کچھ کم نہیں لگ رہی، عالیہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا جب وہاب صاحب روم میں آئے۔ ارے بھائی، آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میں فوٹوگرافر کو اندر بلا لوں، کچھ ہی دیر میں بارات آتی ہوگی، وہاب صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی جی، بلا لیں۔ سمرین بیگم کی بات سن کر انہوں نے فوٹوگرافر کو اندر بلایا اور برائڈ کی فوٹو شوٹ اسٹارٹ ہو گئی۔ 5 دن گزر چکے تھے، مگر شہریار نے پلٹ کر انایا کا حال تک نہ پوچھا تھا، نہ ہی انایا کی کال ریسیو کی تھی۔ صفدر صاحب چلتے پھرتے اسے گھر سے جانے کے طعنے دیتے تھے۔ وہ ساری ٹینشن لے کر بہت زیادہ بیمار پڑ گئی تھی۔ شاہ زیب کو اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آج شہریار عالیہ کو اپنانے جا رہا تھا، وہ اس وقت صرف خود کی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ہی صحیح، مگر اسے انایا کی یاد آئی تھی۔ ہاں، وہ انایا کو سوچ رہا تھا، جو کچھ اس نے اب تک کیا تھا وہ خود غرضی میں کیا تھا۔ کیا میں اسے آج آخری بار مل لوں؟ یہ سوچتا ہوا وہ گاڑی کی چابی لیے دلہے کے لباس میں ملبوس انایا سے ملنے چلا گیا تھا۔ انایا اس وقت بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ ان 5 دنوں میں اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آنے لگے تھے، جسم کافی کمزور ہو گیا تھا، صحت گر چکی تھی۔ شاہ زیب اس کی اس حالت سے بہت فکر مند رہتا تھا۔ ابھی وہ شہریار کے بارے میں سوچ رہی تھی جب شاہ زیب اس کے پاس آیا۔
انایا شہریار کی کال آئی ہے، وہ ملنا چاہتا ہے تم سے۔ شہریار کا سن کر وہ جلدی سے اٹھ کر شاہ زیب کے پاس آئی۔ مجھے لے چلیں شہزی۔ ٹھیک ہے، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلی، سامنے صفدر صاحب کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اگر ایک قدم بھی اس گھر سے باہر نکالا تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ چاچو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صفدر صاحب کی آواز سن کر شانزے، صباحت اور بیا بھی وہیں آ گئی تھیں۔ تم بیچ میں مت بولو، میں اس لڑکی سے بات کر رہا ہوں۔ صفدر صاحب نے سخت لہجے میں شاہ زیب کو چپ کروایا۔ یہ لڑکی ایک مہینے میں نہ جانے کتنی بار اس لڑکے کو منانے جا چکی ہے، مگر ہر بار خالی ہاتھ واپس آ جاتی ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اس کی اب اس گھر سے میت ہی باہر جائے گی۔ اگر یہ زندہ یہاں سے گئی تو پھر اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ صباحت بیگم حیرت سے ہمدانی صاحب کو دیکھنے لگی۔ میں جاؤں گی بابا، یہ کہہ کر انایا باہر جانے لگی جب شاہ زیب بھی اس کے ساتھ جانے لگا۔ رک جاؤ شاہ زیب، تم اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں جاؤ گے۔ اس کے قدم باہر نکل چکے ہیں، اب یہاں کا کوئی فرد اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ صباحت بیگم رونے لگیں، شانزے اور بیا بھی بہت زیادہ غمگین ہو گئی تھیں۔ صباحت نے ہمدانی کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اللہ کا واسطہ صفدر، ایسا نہ کہیں، میں مر جاؤں گی اپنی بچی کے بغیر۔ تو مر جاؤ، ہمدانی صاحب نے غصے سے چیخ کر کہا جب شاہ زیب دوبارہ جانے لگا۔ شاہ زیب تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اب تم نے اس لڑکی کا ساتھ دیا تو تمہارے لیے بھی یہی سزا ہوگی۔ وہ شاہ زیب تھا جس نے اپنی آخری سانس تک عنایہ کے ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ وہ کہاں رکنے والا تھا؟ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح چاچو۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک نظر شانزے کو دیکھ کر باہر جا چکا تھا، جبکہ اب شانزے بھی رو رہی تھی۔ صفدر، نہ جانے دو، دونوں کو روک لو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ شانزے بیگم نے روتے ہوئے اپنے دیور سے کہا، مگر صفدر صاحب کو کہاں کسی پر رحم آنا تھا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلے گئے، پیچھے اپنی بھابھی اور بیوی کو روتا چھوڑ گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ تمہیں اپنے بچے کا بھی خیال نہ آیا؟ تم نے اتنا بڑا گناہ کروا دیا مجھ سے۔ اس سنسان جنگل میں ایک گھر بنا ہوا تھا جہاں اس وقت انایا اور شہریار موجود تھے۔ میرا بچہ، وہ میرا تھا ہی نہیں، اور اب میں نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تم سے گزارش ہے میرے اور اس کے بیچ نہ آنا۔ انایا کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، وہ معصوم شکل والا شخص اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر چکا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ تم صرف میرے ہو، صرف میرے لیے تم اسے چھوڑ دو گے نا؟ انایا کا دماغ سن ہو گیا تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انایا آنکھوں میں آنسو لیے رو رہی تھی، مگر سامنے کھڑے وجود کو کہاں پرواہ تھی اس کی۔ انایا نے اپنے بیگ سے زہر کی بوتل نکالی اور اس کے کو کہنے لگی، وہ یا میں؟ ہاتھ میں زہر کی بوتل لیے اپنی سرخ آنکھوں سے آنسو بہائے وہ لڑکی دھیمی سی آواز میں سامنے کھڑے شخص سے پوچھ رہی تھی، مگر اسے یہ علم ہی کہاں تھا کہ سامنے کھڑے وجود کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں اس کی۔ میں نے پوچھا وہ یا میں؟ سر جھکائے وہ اس کی باتیں ایسے سن رہا تھا جیسے اس کے اختیار میں نہیں اس لڑکی کی زندگی بچانا۔ شاید تم نے سنا نہیں، میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، وہ یا پھر میں؟ بکھرے بال، چہرے پر مایوسی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ مسلسل ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی۔ چہرہ رونے سے سرخ ہو چکا تھا، حالت نڈھال تھی، وجود زندہ لاش ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے صرف تم سے پیار کیا ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، مگر ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں۔ مانا کہ تمہیں اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا، مگر دل میں صرف تم رہو گی، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، مگر میں زندگی میں تمہیں جگہ نہیں دے سکتا۔ کافی دیر کے بعد اس ظالم نے کچھ بولا تھا، مگر بولا بھی ایسا کہ اس کے یہ الفاظ سامنے کھڑے بے جان وجود پر قہر بن کر ٹوٹے تھے۔ نہیں، مت ایسا کہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں میری آہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جب تمہیں میری قدر پتہ چلے تو میں تمہیں کبھی بھی نہ مل پاؤں۔ بنا کچھ کہے وہ اس کے آخری الفاظ نظر انداز کرتا پلٹ چکا تھا۔ وقت وہی تھم گیا، وہ اسے ادھورا کر کے جا چکا تھا۔ کتنا ظالم تھا وہ، اسے تھوڑا بھی رحم نہ آیا اس عشق میں پاگل لڑکی پر، جبکہ اس نے خود ہی تو پاگل کیا تھا اسے اپنے عشق میں۔ میں نے تمہارے لیے پوری دنیا کو ٹھکرا دیا اور تم نے کسی اور کے لیے مجھے ہی چھوڑ دیا، ادھورا کر دیا مجھے۔ اپنے بے جان وجود کے ساتھ کھڑا رہنا اس کے لیے اب مشکل ہو چکا تھا۔ گرنے کے جیسے انداز میں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی بے بس نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ سے زہر کی بوتل زمین پر گر کر ٹوٹ چکی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے، جو اس کی خوبصورت آنکھوں کو اور بھی زیادہ حسین بنا رہے تھے۔
کاش وہ ظالم اس کی آنکھوں میں صرف ایک بار دیکھ لیتا تو شاید وہ اسے کبھی یوں توڑ کر نہ جاتا۔ میں نے عشق کیا تھا تم سے، مگر تم نے بدلے میں مجھے ہمیشہ صرف درد دیے۔ مگر یاد رکھنا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تمہارے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہوں گی، تمہارے پاس محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہوگی، مگر تم ترسو گے میرے لیے۔ یاد رکھنا، وہ وقت بہت جلد آ جائے گا جب تم مجھ سے ملنے کو آؤ گے، مگر تمہیں میری قبر بھی نہیں ملے گی۔ وہ تڑپ رہی تھی مگر کوئی نہیں تھا جو اس کی سنتا۔ میں تم سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ تم کبھی مجھے ڈھونڈ بھی نہیں پاؤ گے۔ محبت کی قدر کیا ہوتی ہے یہ تمہیں وقت بتائے گا۔ اس کی سرخ آنکھیں جو کہ اب سوج چکی تھیں، وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ مجھے دھوکہ دے کر تم اتنی آسانی سے کسی اور کے ہو جاؤ گے، کبھی نہیں۔ میری بد دعا ہے کہ تم پل پل تڑپو مگر تمہیں کبھی بھی سکون نصیب نہ ہو۔ جیسے تم نے میری زندگی ویران کی ہے، میری بد دعا ہے تمہاری زندگی بھی ویران ہو جائے۔ تقدیر تمہارے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلے جو تم نے میرے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ شخص اس کے ہر الفاظ سن چکا تھا مگر پلٹ کر نہ آیا تھا۔ شاہ زیب اسے جاتا دیکھ کر گاڑی سے نکلتا اس کھنڈر گھر میں داخل ہوا اور عنایا کو بے ہوش پایا تو بے حد پریشان ہوا۔ اس کی نظر زمین پر گری، پوائزن کی شیشی پر گئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید عنایا یہ پی چکی تھی۔ شاہ زیب اسے گود میں اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال پہنچ کر عنایا کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے جس میں واضح تھا کہ اس کے جسم میں کسی قسم کا زہر نہیں پایا گیا۔ ساری رات گزر گئی تھی۔ فجر کے وقت شاہ زیب نے تہجد ادا کی، پر فجر پڑھ کر عنایا کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وہ رو رو کر عنایا کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عنایا کو جب ہوش آیا تو شاہ زیب کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ شہزی آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ وہیں پر پڑے رہنے دیتے، مر جانے دیتے۔ خبردار جو اب مرنے کا سوچا بھی تو۔ آپ پہلی بار عنایا نے شاہ زیب کے اندر اپنے لیے درد محسوس کیا تھا۔ میرا جینا بیکار ہے شہزی، میں کہاں جاؤں گی؟ اب تو بابا نے بھی آپ کو گھر آنے سے منع کر دیا ہے۔ ابھی بھی عنایا کی آنکھیں بے حد لال تھیں۔ عنایا کہا تم میرے ساتھ کینیڈا چلو گی؟ مگر شاہ زیب، عنایا کچھ کہتی شاہ زیب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، عنایا ہمیشہ میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، آج میری مان لو۔ مجھے ویسے بھی کینیڈا جانا تھا کام کے سلسلے میں، بس ایک بار تم وہاں کر دو، ہم دونوں 2 دن میں کینیڈا چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو تم کہو گی میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے شہزی، مگر میری ایک شرط ہے، یہاں سے جانے کے بعد اس ہسپتال میں میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنایا جائے۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ زندہ ہے، یہ بات کوئی نہ جان پائے۔ شاہ زیب اس کی بات پر حامی بھر گیا تھا۔ وہ آج آخری بار ہمدانی صاحب کے گھر گیا تھا، عنایا کے گھر ڈاکومنٹس لینے اور شانزے بیگم سے ملنے اور انہیں تسلی دینے کہ وہ جہاں ہوگا صحیح ہوگا۔ عنایا کے ڈسچارج ہوتے ہی شاہ زیب اسے ہوٹل لے گیا تھا جہاں اس نے روم بک کروایا تھا۔ 2 دن بعد ان کی کینیڈا کی فلائٹ تھی۔ وہ خود 2 راتوں تک جاگتا رہا اور عنایا کا خیال کرتا رہا تھا۔ مجھے دھوکہ دے کر تم اتنی آسانی سے کسی اور کے ہو جاؤ گے، کبھی نہیں۔ میری بد دعا ہے کہ تم پل پل تڑپو مگر تمہیں کبھی بھی سکون نصیب نہ ہو۔ جیسے تم نے میری زندگی ویران کی، میری بد دعا ہے تمہاری زندگی بھی ویران ہو جائے۔ تقدیر تمہارے ساتھ وہی کھیل کھیلے جو تم نے میرے ساتھ کھیلا ہے۔ اس کے ایکسیڈنٹ کو آج پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا مگر اسے ٹھیک سے ہوش نہیں آیا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں اسے بس یہی الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ وہ بے حد اذیت میں تھا۔ اس نے اپنا آکسیجن ماسک ہٹایا اور آوازیں لگانے لگا، عنایا، عنایا کہاں ہو تم؟ ایک نرس جو کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی شہریار کی آواز سن کر ڈاکٹر کے پاس بھاگی۔ ڈاکٹر افشاں کے کمرے میں آتے ہی اس نے کہا، جبکہ وہاں ذوحان بھی موجود تھا، ڈاکٹر افشاں آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ کیونکہ 1 ہفتے بعد شہریار آج ہوش میں آیا تھا تو ذوحان اور ڈاکٹر افشاں بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ دونوں شہریار کے پاس گئے جہاں وہ اب تک ایک ہی بات دہرا رہا تھا، عنایا کہاں ہو تم میرے پاس آ جاؤ۔ ذوحان نے افشاں کی طرف افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کر بھی کیا سکتے تھے جب تقدیر کو ہی یہ منظور تھا۔ ڈیڈ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر وہ بھائی ہیں میرے، میں کیسے ان کے بنا شادی کر لوں؟ میں خود بات کروں گا ان سے۔ ارحم اور بیا کی 1 ہفتے بعد شادی تھی مگر وہ یہ شادی اپنے بھائی کی موجودگی میں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے تم کرو اسے کال، ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی کال ریسیو نہیں کرے گا۔ وہاد صاحب بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے، جبکہ ارحم نے تو ٹھان لی تھی وہ شہریار کو ہر حال میں پاکستان آنے کے لیے راضی کر لے گا۔
डोंट वरी डैड, आप देखें मैं करता क्या हूँ अब। अरहम ने मोबाइल निकाल कर जैन को मैसेज किया और गाड़ी निकाल कर बाहर चला गया, जबकि इन दोनों की बातें नूरीन बेगम सुन चुकी थीं। या अल्लाह, सिर्फ एक बार मेरा बच्चा यहाँ आ जाए और मुझे माफ़ कर दे। औलाद का गम नूरीन बेगम की सारी अकड़ और अना ख़त्म कर गया था। अब उन्हें सिर्फ अपने बेटों की फ़िक्र थी, सबसे ज़्यादा शहरियार की। मगर उन्हें उम्मीद थी इस बार शहरियार उन्हें माफ़ कर देगा। यार, बात को समझने की कोशिश कर। और कितनी सज़ा देगा खुद को, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सज़ा दे रहा है तू। जोहान शहरयार को होटल लेके आया था। जैन ने इसे कॉल करके अरहम की शादी का बताया था, मगर शहरयार राजी नहीं था जाने के लिए। या शायद वो वहाँ अब किसी की शक्ल ही नहीं देखना चाहता था। कैसी फैमिली यार, मेरा कोई फैमिली नहीं है, शहरयार ने कड़वे लहजे में कहा। यार चल, मान लिया इन सब से नहीं, बस तेरे साथ बहुत गलत किया, मगर इन सब में अरहम शामिल नहीं था। वो तो शुरू से ही तेरे साथ मुखलिस रहा है, उसने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा। मगर आज जब वो कुछ मांग रहा है तो तू उसे कुछ दिनों की ही सही मगर खुशी नहीं दे सकता, तो इसका बड़ा भाई है। अपना दिल बड़ा कर और चल मेरे साथ पाकिस्तान। जोहान के समझाने का इस पर आज पहली बार कुछ असर हुआ था। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2-3 दिनों के लिए जाऊंगा, फिर वापस यहीं। जोहान ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और जैन को मैसेज करके शहरयार के राजी होने का बता दिया, जबकि शहरयार फिर से सिगरेट सुलगाई इसकी यादों में गुम हो चुका था। जाने मन, अगर मरीजों के इलाज से फुर्सत मिल गई हो तो इस मरीज का भी इलाज कर दो। डॉक्टर अफशा, जो अभी भी अपने रूम में आकर बैठी थी, जोहान की आवाज़ पर चौंकी। क्या मसला है जोहान, डरा दिया मुझे, अफशा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ना, सॉरी, अगर तुम फ्री हो गई तो मुझे बहुत अहम बात करनी है तुमसे, जोहान सीरियस अंदाज में कहने लगा। अफशा ने इशारे से इसे अहम बात करने का कहा। जान, बात यह है कि अब तक जैन और हानिया का वलीमा नहीं हुआ। अम्मी का कहना है कि वो हम दोनों का वलीमा एक साथ करेंगी, और फिर अरहम की भी शादी आ रही है, हमें पाकिस्तान चलना होगा। जोहान ने अफशा को सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर अफशा हैरान हुई। क्या अरहम की शादी? मगर शहरयार, तुम इसकी फिक्र छोड़ो, इसे मैं राजी कर चुका हूँ, तुम अपनी पैकिंग शुरू कर लो। हम कल ही पाकिस्तान चल रहे हैं, तुम्हारी रुखसती के दूसरे दिन ही हम दोनों का वलीमा रखा जाएगा, और फिर इन सब से फारिग होने के बाद अरहम की शादी में शिरकत लाजमी करनी होगी। जोहान इसकी परेशानी समझ चुका था। वो दोनों ही शहरयार के लिए बहुत परेशान रहते थे, मगर अब अफशा भी मुतमिन हो गई थी, ये जान कर के शहरयार भी पाकिस्तान जाने के लिए राजी हो चुका था। हमदानी साहब इस वक्त किसी से फ़ोन पर बिया के फर्नीचर की बात करने में मसरूफ़ थे। जब बिया के कमरे में आते ही फ़ोन बंद करके इसकी तरफ मतवज्जा हुए। बाबा, आपको याद है मैंने आपसे एक वादा मांगा था, वो पूरा करने का वक्त आ गया है बाबा। हमदानी साहब समझ चुके थे कि बिया ने इस शादी पर राज़ी होने की एक शर्त रखी थी, मगर वो शर्त क्या थी वो ये खुद भी नहीं जानते थे। कहो मेरी जान, कैसा वादा? बाबा, मैं चाहती हूँ मेरी शादी में शाहजेब भाई और अनाया आपी भी आएँ। आप वादा करें आप शाहजेब भाई को खुद कॉल करके इनवाइट करेंगे। हमदानी साहब बिया की बातें सुनकर बिल्कुल खामोश हो गए थे, मगर वो अपनी इस बेटी की कोई बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने हामी भर ली। ठीक है, इसे कॉल कर दूंगा मैं। बिया की तो खुशी की कोई इंतहा ही न थी। वो उछलने वाले अंदाज में हमदानी साहब के गले लगी और गाल पर बोसा देने लगी। याहू, थैंक्स बाबा जानी, आई लव यू सो मच मेरे प्यारे बाबा। ये खुशखबरी मैं मोम को सुना कर आती हूँ। ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई, जबकि हमदानी साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। 5 साल गुजर गए थे, मगर उन्होंने आज तक अपनी बेटी और भतीजे का चेहरा तक नहीं देखा था। 4 साल पहले शानसे के इंतकाल पर शाहजेब इसे कंधा देने आया था और उसी दिन वापस भी जा चुका था, मगर हमदानी साहब ने इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं की थी। मगर आज जब अनाया का जिक्र हुआ तो इसके दिल में हलचल हुई। वो अपनी नाजों से पली हुई बेटी को खुद से कितना दूर कर चुके थे, मगर अब उन्होंने फैसला कर लिया था वो इसे बिया की शादी में ज़रूर बुलाएंगे, बिया की बड़ी बहन की हैसियत से। सफदर साहब ने मोबाइल निकाल कर नंबर डायल किया था। बिया ने यह खुशखबरी सबाहत बेगम को सुनाई तो इन्हें अपने कानों पर यकीन न आया। कितने सालों से तड़प रही थी वो अपने कलेजे के टुकड़े से मिलने के लिए, कितना रोई थी वो, मगर अब वो बहुत खुश थी। या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। अच्छा मोम, मैं ना हानिया से मिलने जा रही हूँ,
اس نے اپنے ولیمے کا ڈریس لینا ہے۔ اوکے بائے۔ بیا ہمیشہ کی طرح ہوا کے گھوڑے پر سوار اپنے الفاظوں کو ادا کر کے باہر گاڑی کی طرف بھاگ گئی۔ بیا ارحم کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی اور ہانیہ زین کے ساتھ۔ ویسے تو یہ لوگ الگ الگ آئے تھے مگر شاپنگ انہوں نے ساتھ ہی کی تھی۔ ابھی وہ ایک ریسٹورانٹ میں لنچ کرنے کے لیے رکے ہی تھے جب علیزی ارحم کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں بھی آ گئی۔ ارحم نے کھانے کا آرڈر دیا اور زین کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا جبکہ بیا ہانیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ جب علیزے ان کے ٹیبل پر آ کر کھڑی ہوئی جس کو دیکھ کر زین چونکا اور ارحم جو اشارے سے اس کا بتانے لگا، او یہاں تو کپلز آئے ہوئے ہیں۔ علیزے نے ایک نفرت بھری نگاہ بیا پر ڈالی جس کو ارحم بخوبی سمجھ چکا تھا۔ آپ کون؟ ہانیہ نے اس لڑکی کی ڈریسنگ دیکھی۔ اس کے کپڑوں سے ہی پتہ چل رہا تھا وہ کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ زین تم نے اپنی بیوی کو میرے بارے میں نہیں بتایا؟ علیزے نے ایک ادا سے بال ٹھیک کرتے ہوئے زین سے کہا جبکہ ہانیہ زین کو دیکھنے لگی اور زین ارحم کو۔ چلو میں خود ہی اپنا تعارف کروا دیتی ہوں۔ مائی سیلف علیزے خان، ارحم خان کی گرل فرینڈ۔ بیا کا تو دماغ ہی سن ہو گیا جبکہ ارحم بے حد غصے سے سامنے کھڑی علیزے کو گھور رہا تھا۔ ڈارلنگ میں امریکہ کیا گئی، تم تو مجھے بھول ہی گئے۔ علیزہ ابھی ارحم کی طرف جھکنے ہی لگی تھی جب بیا نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ جس انداز میں بیا کرسی سے اٹھی تھی ہانیہ سمجھ چکی تھی اب کیا ہونے والا ہے۔ ابے او امریکن چڑیل، شکل دیکھی ہے اپنی، چھپکلی کے منہ والی، آئی بڑی ارحم کی گرل فرینڈ۔ بیا کے بولنے والے انداز پر ارحم نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی مگر ڈر یہ بھی تھا کہیں بیا اس علیزے کی باتوں میں نہ آ جائے۔ ایکسکیوز می، علیزے نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بیا کو جانتی کہاں تھی۔ چپ کر، ایکسکیوز می کی ماں، آئی بڑی انگریز کی اولاد، پہلی فرصت پہ یہاں سے چلتی بن ورنہ ایمبولینس منگوانی پڑے گی۔ ارحم بیا کی بہادری پر بڑا حیران ہوا تھا کہ ارحم سے صفائی مانگنے کی بجائے بیا خود ہی اس سے نپٹ رہی تھی۔ یہ کیسی لینگویج یوز کر رہی ہو تم؟ ارحم تمہاری ہونے والی بیوی تو بالکل ان پڑھ ہے۔ علیزے پھر سے ارحم کی طرف رخ کر گئی جس پر بیا کو آگ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کہاں برداشت تھا کہ اس کی پراپرٹی کو کوئی اور دیکھے۔ میں لاسٹ وارننگ کر رہی ہوں، یہاں سے چلتی بنو، بیا نے اسے انگلی سے وارن کیا جس پر علیزے ہنسنے لگی جبکہ ہانیہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اس لڑکی کو عقل آ جائے۔ نہیں جاؤں گی، کیا کر لو گی تم؟ اور میں تم سے نہیں اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے آئی ہوں۔ ڈارلنگ کلب کیوں نہیں آ رہے تم؟ اس رات کے بعد سے تم نے تو اپنی شکل ہی نہیں دکھائی مجھے۔ کلب کا سن کر ہانیہ زین کو دیکھنے لگی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو تم علیزے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ارحم اپنی کرسی سے اٹھا تو زین اور ہانیہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جان کیا ہو گیا ایسا بھی؟ کیا ناراضگی ہے مجھ سے؟ ابھی وہ آگے کچھ کہتی کہ بیا نے اسے بالوں سے پکڑا اور سامنے والے ٹیبل پر پٹخ دیا جس سے اس کے منہ پر اچھی خاصی چوٹ آئی مگر وہ خود کو بچا نہ سکی۔ شاید وہ بیا کو بہت ہلکا لے رہی تھی۔ اگر وہ بیا کو جانتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ جان ڈارلنگ، ابے فقیر کی اولاد، تجھے تو میں بتاتی ہوں جان کسے کہتے ہیں۔ بیا نے پھر سے اسے بالوں سے پکڑا اور ایک اور بار ٹیبل پر اس کا منہ دے مارا کیونکہ ٹیبل پر گلاس رکھے ہوئے تھے جو ٹوٹ کر چورا ہو گئے اور اس کی وجہ سے علیزے کی چہرے پر کافی نشانات آئے۔ میرے بندے کی گرل فرینڈ بنے گی تو، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ بیا مسلسل اسے ٹیبل پر پٹکی جا رہی تھی اور ہانیہ اسے روکنے میں لگی ہوئی تھی جبکہ زین یہ سب دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا اور ارحم حیرت سے بیا کو دیکھ رہا تھا۔ یار بھابی نے تو اس بیچاری کی اچھی خاصی درگت بنا دی، زین نے ہنستے ہوئے کہا جس پر ارحم نے اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو بھی انجوائے کر، پتہ نہیں پھر کبھی یہ سین دیکھنے کو ملے نہ ملے، زین ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ ریسٹورانٹ میں موجود سارے لوگ جمع ہو چکے تھے، کچھ لوگوں نے تو ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ بیا بس کر، سب دیکھ رہے ہیں، چھوڑ دے اس کو۔ ہانیہ نے بڑی مشکل سے بیا کو روکا۔ علیزے نے جب چاروں طرف دیکھا تو سب کھڑے اس کو ہی دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے ایسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ علیزے لوگوں سے منہ چھپاتے ہوئے فوجی کی سپیڈ میں ریسٹورانٹ سے باہر بھاگی اور ڈرائیور کو چلنے کا کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی ریسٹورانٹ سے بہت دور جا چکی تھی۔ آج کافی ٹائم بعد بیا نے کسی کی اچھی خاصی مرمت کی تھی۔ آج وہ پہلی باری بیا لگ رہی تھی۔
ارحم ابھی اسے کچھ کہتا وہ غصے سے وہاں سے باہر اپنی گاڑی کی طرف گئی اور سیکنڈ میں ہی گاڑی کو لے کر وہاں جا چکی تھی۔ ارحم ابھی اسے کچھ کہتا وہ غصے سے وہاں سے باہر اپنی گاڑی کی طرف گئی اور ایک سیکنڈ میں ہی گاڑی لے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ چلو بیٹا اب منا کر دکھاؤ بھابھی کو، زین مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ ارحم نے زین پر ایک غصے والی نگاہ ڈالی اور پاکٹ سے کچھ پیسے نکال کر وہاں کے مینیجر کو دیے اور وہاں سے نکل گیا، کیونکہ بیا ان کا اچھا خاصا نقصان کر چکی تھی۔ ہانیہ اور زین بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ گاڑی چلاتے وقت زین ہانیہ سے مخاطب ہوا، ویسے تمہاری دوست نے آج کمال کر دیا، کیا دھلائی کی اس علیزے کی، اب وہ غلطی سے بھی کبھی ارحم کو دیکھے گی بھی نہیں۔ ہانیہ نے زین کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ زین اس سے پھر مخاطب ہوا، اب آپ کو کیا ہو گیا بیگم جی؟ وہ لڑکی کس کلب کی بات کر رہی تھی؟ زین سمجھ چکا تھا اب اس کی بھی شامت آ گئی ہے۔ بیگم جی آئی سویئر جب سے تم سے محبت ہوئی تھی میں نے کلب جانا چھوڑ دیا تھا، اور ویسے بھی وہاں صرف ارحم کے ساتھ جایا کرتا تھا، ورنہ وہاں میرا کیا کام؟ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے زین کو دیکھا۔ اچھا نا بیگم جی سوری، میں نے تو آپ کے علاوہ کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں، مگر پھر بھی سوری۔ زین گاڑی چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کان پکڑ کر معصوم سی شکل بنائے ہانیہ سے سوری کر رہا تھا، جس پر ہانیہ کی ہنسی نکل گئی۔ کیا ہوا میری چشمش چوسی، کس بات پر ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ زین نے آئی برو کا زاویہ بناتے ہوئے پوچھا۔ زین آپ نہ کبھی بالکل چھوٹے سے بچے لگتے ہیں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے زین کا گال کھینچا۔ ہاں تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو میں ہوں ہی معصوم سا بچہ۔ خیر چلو کسی دوسرے ریسٹورنٹ چلتے ہیں لنچ کرنے۔ مگر زین ارحم اور بیا تو… ہانیہ حیران تھی کہ ارحم اور بیا کے بیچ میں مسئلہ ہو گیا، مگر زین کو اب بھی کھانے کی لگ رہی تھی۔ ارے چھوڑو انہیں، ارحم سنبھال لے گا، بس تھوڑی تکلیف برداشت کرنی ہوگی، یا تو منہ ٹوٹے گا یا ہاتھ پیر کی کوئی ایک ہڈی، باقی خیر ہے۔ ہانیہ پھر سے اس کی باتوں پر ہنسی تھی، جبکہ زین اس کی دلکش مسکراہٹ کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ ارحم مسلسل بیا کی گاڑی کو فالو کر رہا تھا اور ساتھ ہی اسے کال بھی کر رہا تھا، مگر بیا پر تو جن سوار تھا، وہ کہاں سننے والی تھی۔ جب بیا نے کال ریسیو نہ کی تو ارحم نے شارٹ کٹ راستے سے گاڑی نکالی اور بیا کی گاڑی کے سامنے لا روکی۔ بیا نے ایک دم سے بریک لگایا۔ ارحم گاڑی سے نکلتا ہوا بیا کی گاڑی کے پاس آیا اور دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اترو میری گاڑی سے، بیا نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ بیا ایک بار میری بات تو سن لو، میں نے کہا اترو میری گاڑی سے، سنائی نہیں دیا تمہیں؟ کان خراب ہیں کیا؟ بیا نے چیختے ہوئے کہا۔ ارحم کو لگ رہا تھا اب اس کے کان کے پردے پھٹ جانے ہیں۔ اچھا لیسن میں اتر رہا ہوں، مگر تمہیں میری بات سننی ہوگی، ورنہ میں ڈائریکٹ صفدر انکل سے بات کروں گا، ارحم نے بیا کو دھمکی دینے والے انداز میں کہا، مگر اس وقت بیا غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ بیا گاڑی سے اتر کر ارحم کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ارحم کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ ارحم اس کی یہ حرکت دیکھتا ہی رہ گیا۔ جس سے بات کرنی ہے بے شک کرو، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے گاڑی سٹارٹ کر کے پیچھے کی طرف گھما کر چلی گئی۔ ارحم اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ چل بیٹا ارحم، اب ساری زندگی تجھے اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اور کر محبت۔ ارحم بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا اور کچھ سوچ کر مسکراتا ہوا گھر کی طرف چلا گیا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا جب بیا اپنے کمرے میں بیٹھے ریسلنگ دیکھنے میں مصروف تھی، جب اچانک لائٹ چلی گئی۔ یار یہ کون سا وقت ہے لائٹ جانے کا؟ بیا ابھی موبائل کی ٹارچ جلانے ہی لگی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اگر اس کی جگہ ہانیہ ہوتی تو ڈر کر بے ہوش ہی ہو جاتی۔ بیا اچانک سے چونکی اور موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گرا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کون ہے؟ اچانک کسی نے بیا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ بیا اس شخص کے سینے سے جا لگی، تبھی اس شخص نے اپنا موبائل نکالا اور کان پر لگا کر کچھ کہنے لگا۔ سرکٹ واپس لگا دو۔ ابھی بیا اس کی آواز پہچاننے ہی لگی تھی تب لائٹ واپس آ گئی، اور جیسے ہی بیا نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، وہ دیکھتے ہی رہ گئی۔ تم پھر سے میرے کمرے میں؟ ابھی آگے وہ کچھ کہتی ارحم نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ بس بہت بک بک کرتی ہو تم، مگر اب بس۔ بیا آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی ارحم عباس خان تھا، اسے کیا فرق پڑنا تھا؟ وہ بیا کو اپنے ایک ہاتھ سے مکمل مضبوطی سے قابو کرے کھڑا ہوا تھا،
جیسے اس نے بیا کے لبوں پر سے ہاتھ ہٹایا، بیا پھر سے کہنا شروع ہوئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دور ہٹو ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ ارحم نے پھر سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور سخت لہجہ اختیار کیے اس سے کہنے لگا، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ ہاں؟ ابھی وہ آگے کچھ کہتا، بیا نے اس کی انگلیوں پر اپنے دانت گاڑے جس سے اس کی چیخ نکل گئی اور بیا اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ اف، کتنی ظالم شیرنی ہو تم! ارحم نے اپنی انگلیوں پر دانت کے نشان دیکھے تھے۔ فوراً سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ، شاباش۔ نہیں جاؤں گا میں۔ اور تمہیں تمیز نہیں ہے کس لہجے میں اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر رہی ہو تم؟ ارحم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر بیا اور بھی زیادہ اوور ہونے لگی۔ میں تو ایسے ہی بات کرتی ہوں، سمجھے تم؟ ارحم بیا کے پاس آیا اور پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، اچھا نا، معاف کرو پلیز، میں یوں اس طرح سے یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، مگر تم میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں کیا کرتا؟ وہ تو اب بھی میں سننے کو تیار نہیں ہوں۔ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ نا تم کلب۔ بیا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ خود میرے پیچھے پڑی رہتی تھی، ورنہ میں ایسی لڑکیوں کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ اور رہی بات کلب کی، تو اس بات کو بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ میں اب نہیں جاتا جب سے مجھے تم ملی ہو۔ میں نے دوستوں تک سے ملنا چھوڑ دیا۔ ارحم نے پیار سے اس کے منہ پر آتے ہوئے بال ہٹائے۔ جانا بھی نہیں، ورنہ یہ جو ٹانگیں ہیں نا تمہاری، یہ توڑ کر رکھ دوں گی، سمجھے تم؟ سمجھ گیا میری جان اور حکم۔ ارحم کو بیا کو یوں حق جتانا اچھا لگا تھا۔ بیا اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ کیا تھی وہ لڑکی، کبھی اتنا سخت ناراض ہو جاتی تو کبھی اتنی آسانی سے مان جاتی تھی۔ اچھا جان، ایک کس لے لوں؟ ارحم سمجھ چکا تھا کہ بیا کا موڈ اب ٹھیک ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ پھر سے بے شرم ہو رہا تھا۔ بیا اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ شٹ اپ، اتر آئی نا اپنی بے شرمی پر تم، بیا نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، کیونکہ ارحم باتوں باتوں میں اس کے بہت قریب آ رہا تھا۔ مطلب نہیں لینے دو گی؟ ارحم کی بات پر بیا نے بڑے مزے سے نام میں سر ہلایا۔ ویسے تو تم سے زبردستی کچھ بھی کروانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مگر خیر چھوڑو، میں کلب ہی چلا جاتا ہوں۔ پہلے کبھی نہیں ملی، لیکن شاید آج کوئی لڑکی مل جائے۔ ارحم جیسے ہی جانے لگا، بیا نے اسے پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ میں جان سے مار دوں گی اگر ایسا سوچا ابھی بھی، سمجھے؟ بیا کی آواز ارحم کے اب کانوں میں چبھ رہی تھی۔ سمجھ گیا نا، ہلکی بولا کرو، ارحم نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر بیا جان بوجھ کر اور تیز تیز بولنے لگی۔ میں تو بولوں گی تیز۔ ابھی آگے وہ کچھ کہتی، ارحم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ارحم کی اس حرکت پر بیا نے آنکھیں میچ لیں۔ اب وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا ہی کیوں؟ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بیا مزاحمت کرتی رہی، مگر ارحم کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی، آخر کوئی اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے؟ بیا نے اب مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے ارحم کی شرٹ کو دبوچا ہوا تھا، جبکہ ارحم تو نہ جانے کس دنیا میں کھو چکا تھا، اور شاید اب وہ بیا کو بھی کسی اور ہی دنیا میں لے جا چکا تھا۔ ایسی بھی کیا پیاس تھی اس کی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بیا کی سانسیں رک رہی تھی، جو ارحم محسوس کر چکا تھا۔ ارحم نے آرام سے بیا کے لبوں کو آزاد کیا۔ بیا تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ بیا ارحم کے سینے پر سر رکھے سانس لینے میں مصروف تھی، جبکہ ارحم اس کی اس ادا پر مکمل فدا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک تو بیا یوں ہی سانسیں بحال کرتی رہی اور ارحم اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اب بیا نے اس کو نظریں اٹھا کر ارحم کو دیکھا۔ ارحم اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یکدم بیا کی نظریں جھک گئیں۔ ارحم نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور دوسرے سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میری پیاس ابھی بجھی نہیں، ارحم نے سرور بھرے لہجے میں کہا اور پھر سے لبوں کو قریب کرنے لگا۔ ارحم پلیز، بس، بیا نے التجائی نظروں سے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ارحم مسکرایا۔ بس ابھی سے میری ایک چھوٹی سی گستاخی پر تھک گئی تم، بعد میں میری شدتوں کو کیسے برداشت کرو گی؟ ارحم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، جبکہ لہجہ بہت دھیما تھا۔ بیا اس کی بات پر شرما کر نظریں جھکا گئی۔ ارحم نے پھر سے بیا کے لبوں کو قید کیا اور اس بار وہ کافی شدت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بیا اس کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ بیا کی دھڑکنیں بے حد تیز تھیں۔ ارحم کا ایک ہاتھ بیا کی کمر پر، جبکہ دوسرا بیا کے چہرے پر آئے بال ہٹا رہا تھا۔ ارحم بیا کے لبوں کو مکمل پی رہا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے بیا کی گرفت ارحم کی شرٹ پر اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ کتنا میٹھا تھا یہ لمحہ!
ان کی سانسیں مکمل ہو چکی تھیں۔ اب ارحم اور بھی زیادہ شدت میں آ رہا تھا، جو بیا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ارحم نے خود پر بڑی مشکل سے قابو پاتے ہوئے خود کو بیا سے دور کیا۔ بیا پھر سے تیز تیز سانسیں لینے لگی، مگر اس بار وہ مکمل ارحم کے سینے میں چھپ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب بیا کی سانسیں بحال ہوئیں تو ارحم نے بیا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بڑی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کافی دیر تک بیا اس کی خوشبو کو اپنے اندر محسوس کرتی رہی۔ کافی دیر تک ارحم کا لمس محسوس ہوتا رہا، پھر اچانک سے اس کا موبائل رنگ کیا۔ اگر میرے لمس کی خوشبو سے باہر نکل آئی ہو تو سو جاؤ، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ارحم کا میسج پڑھ کر بیا کے لبوں پر حیرانی والی مسکراہٹ آئی۔ بے شرم کہیں کے، اس نے گڈ نائٹ والا میسج کیا، ساتھ ہی دل والا ایموجی بھی بھیجا، اور موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو نیند بھی ہے، خواب بھی ہے، یاد میں تیری ہی آگ جل رہی ہے، راکھ میں میری ہنسوں، تیری خوشی میں تیرے غم میں روں، تیرے ہی ساتھ جاگوں میں، تجھ میں ہی سوؤں میں۔ وہ اس وقت ہوٹل کے روم میں موجود بیڈ پر لیٹا ہوا مسلسل روئے جا رہا تھا۔ بنا آواز کے رونا کتنا دردناک تھا، یہ اس سے بہتر اور کون جانتا تھا۔ کل صبح اس کی پاکستان کی فلائٹ تھی، وہ 5 سال بعد پاکستان جا رہا تھا۔ پھر سے وہی یادیں، پھر سے وہی درد۔ وہ آخر کتنی اذیتیں برداشت کر چکا تھا، مگر اذیتوں کا یہ سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جینا میرا، مرنا میرا، تو ہے اب میرا تو ہی، جو کچھ نہیں بھی نہیں، تو ہے سب میرا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، کوئی اسے سمیٹنے والا نہیں تھا، یا شاید وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کے قریب آئے، اسے سمیٹے۔ وہ اس درد میں جینا پسند کرتا تھا، وہ خود کو اس درد کا حقدار سمجھتا تھا۔ یارا تو مجھ میں یوں بسا، مجھ میں رہی نہ میری جگہ، پھیلا ہے تو میری روح تک، تجھ میں ہی میں جینے لگا۔ کیونکہ اس نے بھی تو کسی کو یہ درد دیا تھا، کسی کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا، کسی کو جیتے جی مار دیا تھا، وہ بھی تو کسی کی موت کا ذمہ دار تھا۔ وہ روز رات کو اپنے لیے موت کی دعائیں کرتا تھا، وہ روز آگ میں جلتا تھا، وہ تڑپتا تھا کہ اسے موت آ جائے، مگر شاید اس کی سزا اتنی بڑی تھی کہ موت بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ تو اب مجھ میں ہے، تو ہی بعد میں، تو ہی روبرو، تو ہی یاد میں، جتنا تھا میں تیرا ہو گیا، اپنا بھی اب میں نہ رہا۔ بد دعا، ہاں مجھے بد دعا لگ گئی۔ وہ بے حد رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی سسکیاں اس ویران کمرے میں آواز کی وجہ بن رہی تھیں۔ مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی انایا، مجھے میرے عشق کی بد دعا لگ گئی۔ جب اس کی محبت اس کے ساتھ کے لیے واسطے دے رہی تھی، تب تو اس نے اپنی محبت کو تڑپتا چھوڑ کر اپنی دنیا بسانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر جب اس کی محبت اس سے اتنا دور چلی گئی کہ واپس آنا ناممکن تھا، تو اب وہ اس کی تمنا کر رہا تھا، اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اس سے معافی مانگنے کے لیے ترس رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب اس شخص کا لوٹ آنا ناممکن۔ بیا مجھے تم ٹھیک سے بتاؤ، آخر اس لاکٹ سے تمہاری بہن کا کیا تعلق ہے؟ تم کیوں اس لاکٹ سے اتنی نفرت کرتی ہو، اور یہ لاکٹ تمہارے پاس کیسے آیا؟ بیا جو اپنی بہن کے کمرے میں موجود ایک ڈائری سے لاکٹ نکال کر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہانیہ اس سے پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی۔ تجھے میں نے آپی کے ساتھ ہونے والے حادثے کا بتایا تھا نا؟ ہاں بتایا تھا، میں یہی تو پوچھ رہی ہوں، اس کا ارحم کے لاکٹ سے کیا تعلق؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے بیا کو دیکھا۔ یہ لاکٹ ارحم کا نہیں ہے، ارحم کے لاکٹ جیسا ہے۔ ہانیہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ یہ اسی شخص کا لاکٹ ہے جس نے آپی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مجھے اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اسی شخص سے ہے۔ آپی کے جانے کے بعد مجھے یہ لاکٹ ان کی ڈائری سے ملا، تب سے میں نے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ یہ لاکٹ جس کے پاس ہوگا وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ شاید اسی لیے مجھے ارحم پر اکثر غصہ آتا تھا، مگر اب میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ ہانیہ بیا کی بات سن کر بہت حیران ہوئی تھی۔ اس نے بیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بیا، ضروری تو نہیں جس کے پاس ایسا لاکٹ ہو وہ شخص ویسا ہی ہو جس نے تمہاری آپی کی زندگی برباد کی تھی۔ اب خود دیکھو ارحم کتنا اچھا لڑکا ہے اور تم اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ ہانیہ کی بات سے اتفاق کرتی ہوئی وہ ہانیہ کے گلے لگ گئی۔ صحیح کہا تم نے، مگر ہانیہ وہ شخص جو میری بہن کی زندگی برباد کر چکا تھا، وہ اب کتنے سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ بیا رو رہی تھی اپنی بہن کے لیے، ہانیہ اسے چپ کروا رہی تھی۔
انایا کے بعد ہانیہ ہی تو تھی جو بیا کی سگی بہنوں کی طرح رہتی تھی۔ ان کے بیچ باتیں اب بھی جاری تھیں، دونوں ہی اس بات سے انجان تھیں کہ کوئی تیسرا یہ سب سن رہا تھا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔